इलेक्शन की तारीख का कोई ऐलान अब तक आता है, ना ही कोई पिक्चर वादे नहीं है। डूबती मईशत और दीगर इस तरह के मामला जो है वो लोग बहुत परेशान हैं, और महंगाई की चक्की में जो पिसी हुई अवाम है वो तो बिल्कुल ही जीना महाल हो जहाँ तक महंगाई की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस वक्त जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, जो अवाम के सबसे बड़े इशू है, वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है और वो गुर्बत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, और आज भी मेरा ये मौक़िफ़ है कि हमारा कोई सियासी दुश्मन या सियासी मुखालिफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है ही नहीं। हमारा मुखालिफ, हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, वो बेरोज़गारी है और वो गुर्बत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, और आज भी मेरा ये मौक़िफ़ है कि हमारा कोई सियासी दुश्मन या सियासी मुखालिफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है ही नहीं। हमारा मुखालिफ, हमारा मुकाबला इस गुर्बत से है, इस बेरोज़गारी से है, इस महंगाई से है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक ही जमात है इस मुल्क की सियासत में जिसका तारीख़ ये है कि हमने आवाम की खिदमत की है, आवाम को मुआशी मुश्किलात से निकाले हैं, पसमानदा तबकात का ख्याल रखे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ले के रोज़गार दिलवाने तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना कारकर्दगी से ये साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त सियासत करती है, अवाम दोस्त हुकूमत करती है। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो, ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकें, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सकें। अच्छा सर, यह होता है कि जब भी मुंतखब हुकूमतें चली जाती हैं और ऐसी निगरान हुकूमतें होती हैं तो एक डरावना सा ख्वाब पेश किया जाता है, यकीनन वो हमारे ज़रिए ही पेश किया जाता है। और उसमें ये होता है कि बहुत सारे भाग गए, करप्ट हो गए, लुट गए, फुट गए, स्टाफ लिस्ट में नाम आ गया, आप दुबई भाग गए, नहीं आएंगे, जरदारी साहब छुप गए। ये क्या डरावना ख्वाब कौन पेश करता है? आपने एक तकरीर की थी कौमी असम्बली में कि पढ़ो ऐसा न करो, मगर फिर भी वो डरे नहीं। मेरे ख्याल में जहाँ तक मीडिया में जो बातें चलते हैं, जो एक माजी आपके सामने है कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कशी का एक प्रोपेगेंडा का मुहिम आज से नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चलता आ रहा है। तो हर बार हमने वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना कारकर्दगी से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज भी पाकिस्तान की तारीख़ आपके सामने है। सदर ज़रदारी ने इस मुल्क में 30 साल से ज़्यादा सियासत किया है, या हुकूमत में रहा है या जेल में रहा है। आज तक सदर ज़रदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है। सारा 11 साल सदर ज़रदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बग़ैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली के तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से वही कठपुतलियाँ जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो May 9 पे
ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، GHQ پہ حملہ کیا. یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے. اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے. جو کٹپتلیاں بناتے ہیں، جو کٹپتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹپتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کریں. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. اگر پاکستان کے عوام میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے. اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو، مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنے تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا. یہ بتا دیں ابھی فضل الرحمان صاحب کے بقول کہ پیپلز پارٹی آپ کی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے، تو کیا مجبوری تھی جو ایک دم فیصلہ؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے جو بیانات ہے اور اس ایپیسوڈ پہ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا، مگر آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی میں 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 60 ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے، اور 90 دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے بھاگتے ہیں. اچھا جنرل صاحب، ابھی آرمی چیف کی کراچی اور لاہور میں کچھ ملاقات ہوئی ہیں. صنعت کاروں اور تاجروں نے جن وجوہات کا ذکر کیا وہ سب گورننس سے متعلق ہیں، اور وفاق اور صوبوں میں سیاستدانی گورننس کی خرابی کے ذمہ دار ہیں. اگر جو گورننس ہے تو یہ سارے صنعت کار آرمی چیف کے پاس کی جاتے، کیا حکومتوں کو بھی یہ باتیں بتائیں انہوں نے؟ جہاں تک آرمی چیف کا چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہے، میرا خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے. پچھلے دو تین جو آرمی چیفز بنے اس سے پہلے بھی شاید ایسے ہی چلتا رہا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے، ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ نہ صرف آرمی چیف سے جیسے آپ کہہ رہے ہو، مگر سیاستدان سے بھی، بیوروکریٹ سے تک بھی، جج تک بھی ان کا پہنچ تو ہے. اور بالکل صحیح ہے، بزنس کمیونٹی کو اپنا مسئلے، اپنا مسائل ہمیں بتانا چاہیے، ہر کسی کو بتانا چاہیے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتی ہے، اور وہ عوام کا جو پہنچ ہے وہ نہ جوڈیشری کے پاس ہے، نہ آرمی چیف کے پاس ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کے پاس ہے. عوام کا پہنچ ہمارے پاس ہے، ہم تک ہے. وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور اس وقت وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. ہم نہ اپنا بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنا بچے کو اسکول بھیج سکتے ہیں، نہ اپنے بزرگوں کا ہم علاج کروا سکتے ہیں. پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نظریہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے ہر بار جب بھی پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا، ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، ہم نے غریبوں کی خدمت کی ہے، ہم نے پسماندہ طبقات کی خدمت کی ہے. اور میں نے پچھلے 16 مہینوں کے لیے بطور آپ کی وجہ سے، اس ملک کی وجہ سے، ملک کا سب سے کم ترین عمر کا وزیر خارجہ رہا ہوں. میں نے پوری دنیا دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے، اور اگر آپ کوشش کریں کتنا کام کیا جا سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا خدمت کریں، کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں. ان کا شکایت بزنس کمیونٹی کا جہاں تک شکایت ہے وہ ہر جگہ پہنچے، مگر ہم عوام کا نمائندگی
کرتے رہیں گے. نواز صاحب یہ بتاتے ہیں ابھی تک جو ہے وہ الیکشن عام انتخابات یہ ابھی موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کا کیا؟ جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے، پاکستان کا موجودہ الیکشن کمیشن نے اپنا پچھلا 4 سال کی کارکردگی سے اپنا جو ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک کریڈیبلٹی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، انہوں نے وہ تو ثابت کر لیا. آپ ڈاسکا کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں، جب انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے وہ دھاندلی پکڑا، وہ دھاندلی نہیں ہونے دیا. اور ہمیں آج بھی وہی امید ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن نے جیسے ڈاسکا کا الیکشن میں اپنا کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہتے ہیں، وہ آج بھی ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے دے گا. ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور الیکشن کمیشن کا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آئین کے مطابق جو ہمارا انٹرپریٹیشنز ہیں اس میں ایک فرق ہے، ایک اختلاف رائے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں آئین کے مطابق الیکشنز کو 90 دن میں ہونے چاہیے، دوسری جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشنز کے بعد ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے انگیج کیا. ہمارا انگیج کرنے کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا اور اپریشیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹس ڈیلیمیٹیشنز کے تھے وہ آگے لے کے آئے ہیں، اور یہ ایک میرے خیال میں ایک مناسب اشارہ تھا کہ الیکشنز تو وہ بھی زیادہ جلدی کروانا چاہتے ہیں. مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہیے، الیکشن سکیجول اناؤنس کرنا چاہیے، ورنہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں جب تک الیکشن سکیجول اعلان کیا جائے. اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک میں ایک دوگلا پالیسی کیوں چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کا جو بھی رولز ہے، جو بھی پابندیاں ہیں، اگر وہ سندھ پہ لاگو ہے تو پھر وہ وفاق، پنجاب اور کے پی اور بلوچستان پہ بھی لاگو ہے. یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ وہ الیکشن جس کا الیکشن سکیجول آپ نے آج تک اعلان نہیں کیا، اس صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے آپ سندھ میں جو افسران ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، میں اس پہ نہیں جاتے. سارے آفیسرز میرے خیال میں قابل آفیسرز ہیں، جہاں بھی وہ پوسٹڈ ہے وہ اچھے کام کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے الیکشن سکیجول اعلان نہیں کیا، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ آفیسرز کو شفٹ کروا سکتے ہیں. یہ جو آپ نے غیر آئینی، الیکشن کمیشن نے جو غیر آئینی، غیر قانونی ہدایت دیا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز کو روکا جائے، وہ بھی صرف کیوں ایک صوبہ میں. وفاقی حکومت نیا سکیمز اعلان کر رہے ہیں، نیا پروگرامز اعلان کر رہے ہیں جو ان کا اختیار میں نہیں ہے. آپ کو ان کو روکنا چاہیے. جو آن گوئنگ سکیمز ہے، اور خاص طور پہ میں اس بات کا مذمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیلاب متاثرین کے لیے کام چل رہا تھا اس کو بھی روکا گیا ہے. اور یہ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جو آپ نے پابندیاں لگائے ہیں وہ آپ اٹھائے. جو آپ نے سیلاب کے کام روکا ہے وہ آپ پھر سے شروع کروا دیں. جو آن گوئنگ سکیمز ہیں، جو پہلے سے شروع ہوئے تھے یا جو بجٹ میں موجود ہے، وہ چلتے رہیں گے جب تک آپ الیکشن سکیجول اعلان نہیں کرتے ہیں. اچھا بلاول صاحب، یہ بتائیے گا کہ آئے دن یہ رومرز گردش کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کی حکومت میں جب آپ نے کراچی سے اسلام آباد تک جو ہے وہ مارچ کیا تھا، اب جو ہے مہنگائی کے خلاف کیا آپ یہ مارچ کرنے دوبارہ سے جائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ روٹی کپڑا اور نعرہ کا مکان ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے لگایا، تو اب کیوں خاموش ہے؟ ایک تو جہاں تک الیکشن کمیشن کا رول ہے، میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا دوگلا نظام کو رجوع کرنا چاہیے، اور جو ستیلا سلوک سندھ کے ساتھ، سندھ کے انتظامیہ کے ساتھ اور سندھ کا ڈیولپمنٹ سکیمز کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر سندھ میں آپ سیلاب متاثرین کے فنڈز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرے دن ایک نیا اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا جائے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، ہمارا خیال ہے 90 دن، آپ کا خیال 90 دن نہیں ہے، چلے وہ تو صحیح ہے.
الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے, الیکشن اسکیجول تو اعلان کروا دے, 90 دن نہیں تو 100 دن, 100 دن نہیں 120 دن, 120 دن نہیں. ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے, اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پروپیگنڈا, وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا, اس کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ہو. میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ای سی ایل پہ ہے. میرا نہیں خیال کوئی ای سی ایل پہ ہے. نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شیب سے نہ ماضی میں ڈرا ہے, نہ آج ہم ڈرتے ہیں. مگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو عوام کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا چلا کے ہمیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے, وہ تو ان کا غلط فہمی ہے. مگر جہاں تک انتقامی رویہ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے 16 مہینوں میں شاید دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا, نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے. اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں, اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اور اگر اس قسم کا کام چلتا رہے گا تو وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے اس سچویشن سفیر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے, جس پر رضا ربانی نے بڑا اعتراض بھی کیا. یہ کیا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ہے؟ اور جج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیاسی کیسز بھی جو ہے وہ کھول رہے ہیں. ابھی جاتے جاتے جو آپ نے احتساب بل پاس کیا تھا وہ اس کو بھی اب ختم کرنے کے اس کو بھی اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. جہاں تک ہمارے عدالت کا تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جس عدالت میں آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا, ان سے نہ ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں, نہ پاکستان کے عوام ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. مگر جہاں تک وہ سیاستدان ہیں جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا, وہ آج خود جیل میں ہیں. اور یہ سارے سیاستدان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور اپنے آپ کا جو کارکردگی ہے, آپ کا جو رویہ ہے وہ ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے مخالفوں کو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. بلاول صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے پوری دنیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے. جب نگران وزیر اعظم سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک کلپ یا بریکنگ نیوز میں نہیں چلتا. بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کا مواقع یہاں ملے. ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کا آمدنی کے جو کمائی ہے, جو ان کو کام کرنے پہ جو ان کو وصول ہوتا ہے, یا وہ کافی ہو کہ نہ صرف ان کا گزارا ہو مگر ان کا خاندان کا گزارا ہو. اور اس طریقے سے آپ کو پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے. مگر ایسے ممالک کے لیے جس کا 60% پاپولیشن 30 سال کی عمر سے کم ہو, ان کے لیے آج کل دنیا میں ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہا ہے. اور میرا یہ کوشش رہا ہے بطور آپ کا وزیر خارجہ, اور اگر ہمیں یہ موقع ملا آگے جا کے اس پہ ہم ڈبل کام کریں گے
کہ ان ممالک کے لیے جس کے پاس یوتھ بلج ہے، ان کے پاس یہ موقع ہے کہ چین جیسے ممالک کا بہت بڑا پاپولیشن ہے، مگر وہ پاپولیشن بزرگ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا نوجوانوں کا جو تعداد ہے وہ اپنے بزرگوں کا وہ جو ان کو ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ یورپ میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں جو بزرگوں کا تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں کا تعداد بہت کم ہے۔ ایسا ہی ہمارا جو انڈو پیسیفک کنٹریز میں جیسے جاپان ہے، وہاں سالانہ وہ 4 ملین انڈیویجولز کی تلاش میں ہے کہ وہ آئے اور جاپان میں کام کرے، اس لیے ان کا جو بزرگوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، نوجوانوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ہماری یہ کوشش اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ نہ صرف وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں مگر ان روزگار کے مواقع سے آپ کو وہ تنخواہ ملے جس سے گزارا ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز ہو یا ایڈوانس سکلز ہو یا لینگویج کی سکلز ہو، تاکہ ان کو بھی وہ موقع مل سکے کہ یہ مختلف ممالک میں جا کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنا روزگار وہاں کرے مگر پاکستان کا نمائندگی وہاں کرے، پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں چیزوں پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے ہمارا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی۔ الیکشن جلد اور آئین کے مطابق 90 روز میں ہونے چاہیے۔ الیکشن کرائیں تاکہ ہم جیت کر عوام کی خدمت کر سکیں۔ مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی دشمن یا مخالف نہیں، کارکردگی سے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے۔ الیکشن جلد کرائے جائیں تاکہ پیپلز پارٹی آ کے عوام کی خدمت کر سکے۔ مزید کہا کہ کارکردگی سے ثابت کیا پیپلز پارٹی عوام دوست یا سیاست نہیں کرتی ہے، عوام دوست جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف مسلسل کردار کشی کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔